बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसार। भारत में हम देख रहे हैं कि एक बड़ी अहम रियासत बिहार में बीजेपी और उनके इत्तेहादियों पर मुश्तमिल ये जो एक अलायंस था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसने क्लीन स्वीप तो कर लिया, बड़ी तारीखी बड़े वाज़े बरतरी जो है वो हासिल की, लेकिन बहुत सारे सवालात को भी जन्म इस वक्त दे दिया है। अगर आप देखें 68 लाख वोटों का इखराज आपको यहाँ पे नज़र आया, और ये राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के रहनुमा हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि किस तरीके से हरियाणा की तरह, महाराष्ट्र की तरह यहाँ पे भी वोट चोरी का एक बड़ा मुनज़्ज़म मंसूबा तैयार कर लिया गया है, और किस तरीके से ना सिर्फ जाली वोटों की जो डुप्लिकेशन हो, या फिर जो एक आपको पिछले दिनों किस्सा भी नज़र आया था कि हरियाणा के अंदर किस तरीके से एक अननोन ब्राज़ीलियन मॉडल जो है उसके नाम पे पता नहीं कहाँ कहाँ कितने वोट्स डाले गए थे। तो ये सिलसिला उन्होंने कहा कि रिपीट आपको नज़र आएगा बिहार के अंदर, और अभी तक जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे उन्हीं को फेवर कर रहे हैं, और राहुल गांधी के जो शकूक व शुबहात थे उनको भी इस वक्त मज़ीद उभार रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि हमने देखा है कि हर रियासती इंतखाबात हों या अदरवाइज़, आप देखते हैं कि भारत के अंदर एक जंगी जुनून जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो बयानात आते हैं पाकिस्तान के हवाले से, वो उनको शायद ऐसा लगता है कि मददगार साबित होते हैं भारत में इंतखाबात जीतने के लिए। फिर एक जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत उभारने का सिलसिला है उनका, वो एक अनएंडिंग एक ट्रेडिशन उनका बन चुका है। यहाँ पर देखने की बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जो उनका था, जिसमें उस तरीके की मार उनको पड़ी जो शायद उनको हमेशा याद रहेगी, उसके बाद अगर आप देखें बिहार इलेक्शन से पहले एक ऑपरेशन सिंदूर 2 का जिक्र किया जा रहा था, और क्या अब ये इलेक्शन जीतने के बाद, जो कि ख़ास तौर से बड़ी वाज़े बरतरी के साथ वो क्लेम कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं कि हमने जीता है, वो जो जंगी जुनून है वो कुछ कम होगा, या आने वाले दिनों में फिर से वही राग अलापा जाएगा और फिर से पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाई जाएंगी? सबसे अहम बात इस में ये भी देखिए कि इससे पहले इनका एक दिल्ली के अंदर हमने देखा कि ब्लास्ट होता है, धमाका होता है, जिसमें इनके कुछ लोग मारे भी जाते हैं। भारत ने पाकिस्तान का इस बार नाम लिया हो या ना लिया हो, मीडिया की तरफ से इनफॉर्मल चीखों पुकार यकीनी तौर पे जारी रही। फॉर्मल तरीके से जो है वो आई चीज़ सामने या नहीं आई, उस पर एक बहस ज़रूर हो सकती है कि क्या वजह है कि इस बार बड़ा मुहतात रवैया जो है अपनाया गया और डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम हुकूमती लेवल पे एटलीस्ट नहीं लिया गया। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि किस तरीके से उन्होंने इसमें तुर्की को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये बताया अपनी खबर के अंदर कि जी धमाके में एक ऐसा हैंडलर मुलव्वस है जो कि तुर्की में मुकीम है। फिर एक इंडिया न्यूज़ चैनल है न्यूज़ 18, उन्होंने अपनी खबर के अंदर ये क्लेम किया कि इंडिया के खिलाफ स्लीपर सेल्स को उभारने में तुर्की का किरदार है। इंडिया टुडे हो जाए, हिंदुस्तान टाइम्स हो जाए, उन्होंने भी इसी किस्म के जो इल्ज़ामात थे उनको दोहराया। तुर्की का बड़ा भरपूर इस पर रद्द-ए-अमल आया है, बड़ा सख्त उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है, और ये तमाम की तमाम जो खबरें हैं इनको भारतीय प्रोपेगेंडा का हिस्सा करार दिया है, इन खबरों को उन्होंने गुमराहकुन करार दिया है। और क्या वजह है कि तुर्की को इस बार इस तरीके से इन्वॉल्व किया गया है? इससे भी बढ़ के ये एक और दिलचस्प जो हमें पिछले दिनों वाक़या नज़र आया कि एक माउथ पीस जो कि बीजेपी का है, अर्नब गोस्वामी, उनका एक सहाफ़ी, वो खुद सवाल उठा रहा है इस धमाके के हवाले से कि कैसे वहाँ सुबह अल-फलाह यूनिवर्सिटी से 7:40 पे गाड़ी निकलती है, 60 किलोमीटर जो है वो सफ़र तय करती है और फिर लाल किला पहुँचती है। रास्ते में बहुत चेक पोस्ट थी, बहुत पुलिस के नाके थे, उनको कैसे नहीं रोका, किसी ने चेकिंग क्यों नहीं की? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत सारे सवालात बीजेपी की हुकूमत के लिए खड़े कर रही हैं और उनको डिफेंसिव पे लेकर आ रही हैं। इस बार भी यही सब कुछ हो रहा है। इस पे बात करने के लिए आई एम जॉइंड बाय एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, हु इज़ अ वेरी रिनाउंड सिक्योरिटी एंड डिफेंस एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा, आपको क्या लगता है, बिहार इलेक्शन जीत गए, अब वोटर टर्नआउट ऐसा था कि लोग परेशान हो गए कि जनाब ये हुआ क्या? राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि ये बहुत से शकूक व शुबहात इससे खड़े हो जाते हैं जो वोटर टर्नआउट सामने आया है। 68 लाख का इखराज वोटों का कर दिया गया इन इंतखाबात से पहले। माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि चलें, अब इतनी तारीख़ी जीत हो गई बीजेपी की और उनकी बाकी इत्तेहादी जमातों की, तो वो थोड़ा सा जो जंगी जुनून है उसमें भी कमी आएगी, या अभी भी सिंदूर 2 के नैरेटिव के साथ ही आगे बढ़ेंगे?
جی بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ، آپ نے انوائٹ کیا اور یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ یہ وے فارورڈ کیا ہے. میرا خیال ہے اس کے ایک پروز بھی ہیں کونز بھی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا ہوا کہ وہ جیت گئے، لیکن اس کا نقصان ہمیں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایلیمنٹ آف جو جوبلیشن پہلے ہی ان میں تھی کہ ہم پاکستان کو پتہ نہیں کیا سبق سکھا دیں گے، ایک اوور کانفیڈنس پہلے بھی تھا، اب ایک ایلیمنٹ آف ری ایشورنس پھر ان کو آ گیا ہوگا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بہت اچھا کر رہا ہوں اور لوگ مجھ سے توقع بالکل کرتے ہیں، اور جو میں پاکستان کے خلاف جو بیانیہ نیریٹو جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہ رہا ہوں وہ تو بہت کارآمد ہوا ہے. کیونکہ ان کے 5-6 صوبوں میں الیکشن اور بھی آنے والے ہیں، کیونکہ بہار کا بڑا کرٹیکل اس میں تھا کیونکہ یہ تقریباً 13 کروڑ کی آبادی ہے، 7 کروڑ کے قریب ان کی ووٹرز لسٹ تھی، جس میں سے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کچھ نکلوا دیے گئے اور جیسے بھی کیا وہ ایک علیحدہ ایک سبجیکٹ ہوگا. لیکن جب یہ نکلوا دیے گئے اور انہوں نے جیت مینج کر لی ہے، ہارنے کے اپنے ہمیں نقصان تھے کہ فرسٹریشن میں انہوں نے سوچنا تھا کہ میں کوئی ایسا ایڈونچر کروں کہ اگلے جیت جاؤں. لیکن جیتنے کا ایک اور نیگیٹو جیسے میں کہہ رہا تھا آؤٹ فال یہ ہے کہ شاید ان کو ایک ری ایشورنس ہو گئی ہے کہ جو میں اینٹی پاکستان نیریٹو کر رہا ہوں لوگوں نے بڑا پسند کیا ہے، جو جنگی جنون میں نے پیدا کیا ہوا ہے 6 مہینے سے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے وہ بڑی کارآمد ہے. اس کا مطلب ہے کہ ذرا سا میں اور شاید تیز کروں تو اور زیادہ وکٹری، ابھی بھی انہوں نے بڑی اچھی وکٹری آن بالکل. ریکارڈ تو بہت زبردست وکٹری ہے. تو شاید یہ اس کو دونوں طرف سے ہمیں نقصان تھا، ان کے جیتنے کا بھی ہمیں نقصان تھا اور ان کے ہارنے کا بھی نقصان تھا. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دھماکہ ہوا ہے دہلی کے اندر میٹرو والا، ایک روز پہلے ہوتا ہے سیکنڈ راؤنڈ جو کہ بڑا کروشل راؤنڈ تھا بہار انتخابات کا. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے ایسے انسیڈنٹس وہ کراتے ہیں، آرام سے پاکستان پہ الزام لگا دیا جاتا ہے. اس بار بھی کچھ میڈیا آؤٹلیٹس نے پاکستان کا ذکر کیا، لیکن اس کے بعد فوری طور پہ ٹائمز آف انڈیا، پھر انڈین نیوز چینل جو ہے نیوز 18 وہ ہو گیا، باقی ہندوستان ٹائمز، یہ سارے کے سارے ترکیے کا نام لے کر شروع ہو گئے اور ان کا یہ کلیم تھا کہ جناب یہ ٹرینر جو تھا یا ہینڈلر جو تھا جو ملوث ہے وہ ترکیے میں مقیم ہے. یہ تمام چیزیں وائی ترکیے دس ٹائم؟ دیکھیے یہ بڑی حیران کن بات ہے. آپ اگری کریں گی کہ جو مئی میں پہلگام ہوا تھا اس کے چند شاید منٹوں میں، شاید گھنٹوں میں بھی نہیں، ایک بریکنگ نیوز یا ٹکر چل گئے تھے، چینلز شاؤٹنگ شروع کر دی تھی، ایک وار مانگرنگ کا ماحول کریٹ کر دیا تھا، ایک اینٹی پاکستان سلوگنز بیچنا شروع کر دیے تھے، شاید اپنی ریٹنگ کی وجہ سے یا جس وجہ سے. اور وہ میں اس وقت بھی مئی میں بھی جب میں کسی ٹیلی ویژن چینل پر آتا تھا تو مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ کیا ہے، تو میں سمجھتا تھا، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر انڈین ایجنسیز جو ہیں جو اتنی ایفیشنٹ ہیں اور اتنی زبردست ان کی ویجیلنس ہے کہ اس حملے کے جہاں سے بھی ہو اس کے 2 یا 3 منٹ کے اندر ان کو پتا ہوتا ہے کہ پاکستان نے کروایا، تو 5 منٹ پہلے کیوں نہیں ان کو پتا لگتا؟ یعنی 2 منٹ اس سے پہلے انسیڈنٹ سے اگر آپ کو 3 منٹ بعد پتا لگ گیا تو آپ 3 منٹ پہلے بھی آپ کو پتا ہی ہوگا. اس کا مطلب ہے کیونکہ آپ ٹریک کر رہے تھے اتنا زبردست. اور اگر آپ کا یہ لیول آف سپریورٹی ہے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی تو آپ ان کو کھینچیں کہ آپ نے 3 منٹ بعد بتایا، 3 منٹ پہلے بتاتے. وہ ہوتا نہیں ہے. کچھ صحیح کہہ رہی ہیں آپ نے، نیریٹو ہے. ہاں، ترکیے کہاں سے آتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے پاکستان کو ترکیے نے بہت آل آؤٹ سپورٹ کیا تھا اس وار میں، اور یہاں تک کہ ان کے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انڈینز نے بہت سارے ترکیے کے کانٹریکٹس کینسل کر دیے تھے، کانٹریکٹرز کو بے دخل کر دیا تھا ہندوستان سے غصے میں کہ ترکیے نے ہماری مدد کیوں کی ہے. لیکن ہم نے بہت سوبر رکھا تھا، نہ ہمارے میڈیا نے کوئی ٹکر چلائے، نہ ہمارے کسی اینکر نے شاؤٹنگ کی، کسی نے ایک لحاظ رکھا جیسے ایک نارم ڈیکورم ہوتا ہے. دوسری ایک اور بات ہے، آپ نوٹ کریں وہ پورے بیانیہ وہ کیوں بیچ پائے ہیں بہار میں بیانیہ، وہ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان نے نہیں ہرایا، ہمیں تو چائنا نے ہرایا ہے، ہمیں تو فلاں ملک نے ہرایا ہے، کبھی وہ آذربائیجان کا نام لیتے ہیں. تو اکثر میں کہتا تھا ان چینلز پہ بھی کہ دیکھیے آپ کے پاس امریکہ کے C-130 چنوک ہیلی کاپٹرز تھے، آپ کے پاس رافیل جہاز اور میراج 2000 فرانس کے تھے، آپ کے پاس روس کے S-400 تھے، آپ کے پاس ڈرون اسرائیل کے تھے. تو ہم نے کہا ہے کہ ہم نے 4 ملکوں کو مارا ہے. ایسا نہیں ہوتا. جنگ کے اندر آپ نے پرفارمنس اس دن دکھانی ہوتی ہے. ایکوپمنٹ آپ جس کا مرضی لے لیں اس سے فرق نہیں پڑتا، پرفارم کیسا کیا یا آپ نے آؤٹ پرفارم کیسا کیا. آخری بات اس سوال کے جواب میں ضرور ایڈ کروں گا کہ یہ نیریٹو پر ہی چلتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے پاس چینل تقریباً 900 چینل ہیں ہندوستان میں، اور ظاہر ہے سارے تو نہیں میں کہتا، لیکن آپ نے دیکھا میجورٹی اپنی ریٹنگ کے لیے چلتے ہیں. لاہور پر سمندر بنا دیا، جو کیا. یہ جو نیریٹو ہوتا ہے بنیادی طور پر یہ ایک پرسیپشن کریٹ کرنے کی اب ظاہر ایک بہت کوشش ہوتی ہے. پاکستان کی طرف دیکھیے، ان کے ایئر فورس چیف آتے ہیں 2-3 دفعہ آتے ہیں، اپنا کہتے ہیں ہم نے کہ 5 جہاز مارے، پھر کچھ 93 دن بعد آ کے 58 منٹ کی تقریر کی، اور 28ویں منٹ پہ ان کو خیال ہے اس 58 منٹ کی تقریر میں کہ ہم نے جہاز مارے ہیں. پھر 5 مہینے بعد آئے اور کہتے ہیں 10-12 جہاز مارے ہیں. آپ ایئر فورس چیف دنیا کی 4-5ویں بڑی ایئر فورس ہے، اور آپ کی کریڈیبلٹی کا یہ حال ہے کہ آپ 5 مہینے میں بھی یہ ایویلویٹ نہیں کرا سکے کہ جہاز کتنے تھے. پہلی بات. پاکستان کی طرف دیکھیں، پاکستان کی پریس کانفرنس 8 تاریخ کو ہوئی اس شوٹنگ کے ویری نیکسٹ ڈے،
ایک کمپریہنسو ISPR نے بریفنگ کی, ایئر وائس مارشل ایئر فورس کے آئے, اور آج تک آپ کو چینل کسی پر نظر نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ ایئر فورس پروفیشنل, دے مین بزنس, دے مین دیئر پروفیشنل. وہ واپس جا چکے ہیں. مجھے اتفاق یا آنر ہوا 2 دفعہ جانے کا وار کے بعد ایئر ہیڈ کوارٹرز میں, اور جب میں پچھلی جنگ کی ان سے باتیں کرتا تھا کہ آپ نے یہ کیسے مارا, کیونکہ میں نے فوٹیج دیکھی وہ جو J-10C کی تھی, تو آپ سوچیں وہ سب مجھے یہ کہتے تھے کہ سر آپ اور میڈیا تو پچھلی باتیں کر رہا ہے, ہم تو اگلی پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں. یعنی پاک فضائیہ موو کر چکی ہے. ہاں یہ ابھی تک 5 مہینے بعد کبھی 6 جہاز, کبھی نیریٹو, کبھی کچھ انسٹرومنٹ آف کوئرشن بتاتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہی فرق ہے. اور آخری بات, بالکل آخری بات, دیکھیے دنیا, اب میں فالو کرتا ہوں انٹرنیشنل میڈیا کو, ان کے ایئر چیف کی بریکنگ نیوز, اتنی بڑی ایئر فورس ہے, 1000 کے قریب ان کے پاس فائٹر جہاز ہیں, ان کی ایئر فورس کے چیف کا کسی بڑے نیوز پیپر نے, کسی میڈیا نے کوئی بریکنگ نیوز نہیں چلائی جب یہ کہتے تھے 5 مارے ہیں یا 10-12 مارے ہیں. کیونکہ ہم نے ایک گریسفل سائلنس سے کنونس کیا ہے, اور انہوں نے میرا خیال ہے انکنٹرولڈ شاؤٹنگ سے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے دنیا فرق سمجھ چکی ہے. اچھا, obviously خالد صاحب یو آر این ایئر فورس گائے, سو جو ہماری ایئر فورس کا پروفیشنلزم ہے, جو ڈسپلن ہے, وہ ان میچبل ہے. وہ ہمیں مئی میں بھی نظر آیا, اور آپ نے ابھی جس طرح سے کہا کہ آپ جب وزٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی ایئر فورس آگے کی پلاننگ کر رہی ہے. یہاں پہ جو آپ کو ان پروفیشنلزم نظر آتا ہے, اور خاص طور سے جب یہ خبریں نظر آئی تھیں کہ جناب ان کے چیف جو ہیں امرپریت سنگھ, وہ مودی کو, اپنے پرائم منسٹر کو یہ بتانے سے قاصر تھے یا گھبرا رہے تھے, ہی واز ہیزیٹنٹ کہ جی ہم تیار نہیں ہیں ٹو فائٹ پاکستان, یا ہم اس وقت آپریشنل نہیں ہیں. اور جب یہ مار پڑی تو بعد میں ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں بھی آئیں کہ شاید ان کی دھلائی کر دی ان کے جونیئر افسران نے کہ جی کیوں آپ نے نہیں بتایا. سو جہاں پہ خوف کا یہ عالم ہو کہ جسٹ بیکاز آئی ایم اے سکھ اور میں نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ مجھے جو ہے وہ ٹریٹر قرار دے دیا جائے گا, مجھے غدار جو ہے وہ لیبل کر دیا جائے گا, تو پھر ایسے ملک یا اس کی فورسز کا مورال کیسے بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور یہ ایئر فورس چیف وہ ہیں جو فروری 2025 میں اس ایسکلیشن سے 1.5 مہینہ پہلے ایک پبلک سیمینار میں کہتے ہیں کہ میں نے 2016 میں 40 تیجس جہازوں کا آرڈر کیا تھا, وہ مجھے 9 سال میں ایک جہاز نہیں ملا. یہ تیجس وہ ہے جو وہ خود بنا رہے ہیں F-17 کے مقابلے میں, ان کے پاس جو ان کے اپنے لوگوں نے پائلٹس نے انکار کر دیا تھا ان کو اڑانے سے کہ جی یہ بڑے خطرناک جہاز ہیں. ایگزیکٹلی. تو پھر کریڈیبلٹی کا جو آپ بات کر رہی ہیں, میں تو ان پہ حیران ہوں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ بڑی پروفیشنل ایئر فورس ہے, میں ان کو لک ڈاؤن نہیں کرتا, لیکن مجھے ایک ویژولائز کرنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ ایئر فورس چیف جو کہہ رہے ہیں ہم نے 12 جہاز مارے ہیں, اور مارا نہ ہو کوئی جہاز, وہ اپنے یونٹس میں جا کر اپنے ایئرمین کے ساتھ, اپنے ٹیکنیشینز کے ساتھ کیسے فیس کرتے ہوں گے جب سب کو پتا ہے ڈاؤن بلو کہ وہ نہیں کیا. ایک اور کریڈیبلٹی کا میں آپ کو ڈیفیسٹ بتاؤں, ہم نے S-400 مارے الحمدللہ F-17 تھنڈر سے 2 جگہ مارے, ایک کو 2 دفعہ اٹیک کیا. ہم نے جن کو ٹارگٹ کیا وہ ان کے ریڈارز تھے, یعنی ریڈارز آئیز ہوتی ہیں کسی بھی ویپن کی. جب ایئر ڈیفنس کا کوئی ہوتا ہے تو دیکھے گا تو فائر کرے گا نا, اگر وہ دیکھے گا نہیں تو فائر کیسے کرے گا. تو ہم نے ان کے ریڈارز کو ناک آؤٹ کیا اپنے CM-400 میزائل سے. ایک بات, انہوں نے اگلے تیسرے دن پرائم منسٹر مودی کو لا کر میزائلوں کے سامنے تصویریں کھچائیں کہ یہ دیکھیں جی میزائل ہٹ نہیں ہوئے. تو میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی میزائل تو ہم نے ٹارگٹ ہی نہیں کیے تھے, آپ اپنا ریڈار دکھائیں جس کو آپ نے 600 کلومیٹر پہ لاک کرنا تھا اور 400 کلومیٹر پہ پاکستانی جہازوں کو مارنا تھا. تو اس بیک ڈراپ میں کریڈیبلٹی ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اے پی سنگھ صاحب دونوں طرف سے ایک کارنر ہوئے ہوئے ہیں. اور آخری بات یہ دیکھیے گا, ہم نے اور ان میں سب سے بڑا فرق تھا کہ ہماری کاز جسٹیفائڈ تھی کیونکہ ہم ڈیفینڈ کر رہے تھے, ہم اوفینس نہیں کر رہے تھے. جب آپ کی کاز جسٹیفائڈ ہوتی ہے تو آپ کی وار جسٹیفائڈ ہوتی ہے, اور جب آپ کی وار جسٹیفائڈ ہوتی ہے تو آپ کی پرفارمنس جسٹیفائڈ ہوتی ہے. الحمدللہ ہماری کاز تھی, ہماری وار ہم نے اونرشپ سے لڑی, اور پرفارمنس ہماری لوگوں نے دیکھی. تو دیکھیں ہندوستان کی طرف کیا ہے, وہ آج تک ان کے ایئر چیف کئی پریس کانفرنس کر چکے ہیں, ہم نے اتنے مارے لیکن ماننے کو تیار نہیں. ایون امریکن پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ 8 برانڈ نیو بیوٹیفل ایئر کرافٹ, آج بھی کہہ رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو خیر وہ گنتی 8 سے بھی آگے بڑھا سکتے ہیں, یو نیور نو, 8 تک تو جا چکے ہیں, ہم تو 7 کہہ رہے ہیں. اینی وے, یہ بتائیے کہ لداخ وچ از اے ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری, انہی کے حوالے سے, ایئر چیف کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ جناب انہوں نے ایک وہاں ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری کے اوپر ایک ایئر بیس جو ہے اس کا شاندار افتتاح کر دیا ہے. یہ خبریں چل رہی تھیں. پھر ان کے ایک فارمر جو ایئر چیف ہیں سنجیو کپور, انہوں نے چائنا کا نام نہیں لیا, پاکستان کا نام نہیں لیا, لیکن دونوں کو پیغام یہ دے دیا کہ یہ ہمارے دونوں حریفوں کے لیے ایک چیلنج ہوگا. سو یہ کتنا, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے یہاں پہ جو انہوں نے ایئر بیس اب قائم کی ہے؟
देखिए सादा साहबा, ये आज का नहीं है। आपके व्यूअर्स को मैं क्विक फ्लैश बैक लेके चलता हूँ 1962 में, जब चाइना के साथ इनकी पहली लड़ाई हुई थी, बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था। उसमें भी ये लद्दाख और यहाँ का जो एयरबेस था और बड़ी इंपॉर्टेंस थी। रिलेटिवली छोटा बेस था, अब तो उन्होंने जरा ग्रो कर लिया और बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश कर लिया। आप हैरान होंगी कि 1962 में जवाहरलाल नेहरू इनके प्राइम मिनिस्टर थे, यही लद्दाख का बेस ऑपरेशनल था चाइना के खिलाफ। और ये अच्छा। इस हद तक खौफजदा थे कि 1962 में नेहरू ने ऑर्डर किया था कि इनकी इंडियन एयरफोर्स सिर्फ 2 कामों के लिए लद्दाख इस्तेमाल करेगी, एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए और एक मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए। ओके। लड़ने के लिए उन्होंने अलाउ ही नहीं किया था लद्दाख से। आप माइंडसेट देखें जरा, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि विल टू फाइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 1962 में ऑफिशियली ऑर्डर किया था उनके रिकॉर्ड में लद्दाख से, जब वो लड़ रहे थे जंग चाइना के खिलाफ। चाइना अटैक कर रहा था लेकिन इनकी एयरफोर्स को इजाजत नहीं थी। तो ये तो माइंडसेट है। पहले मैंने कहा एक हिस्ट्री से कुछ ठीक है। फ्लैशबैक कर लें। राइट। तो अब लद्दाख ने कुछ नहीं करना। चाइना का आपने देखा था, जो उन्होंने लैंड ट्रूप्स अपने एडवांस करने की कोशिश की तो उनको फिजिकली बीटिंग मिली थी चाइनीज से। तो लद्दाख एयरबेस एक एयरबेस बनने से इनकी कोई रीजनल हेजमनी मैं बिल्कुल नहीं देख रहा। आई थिंक चाइना से तो कोई न्यूमेरिकल भी, और मेरा ख्याल है जितनी मैं चाइना एयरफोर्स को जानता हूँ, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज में वो आए हुए थे पाक फिजाइया के बेसिस पर पिछले दिनों, और मैं उनकी ब्रीफिंग्स अटेंड करता रहा हूँ, तो उनका मेरा ख्याल है कोई मैच उस तरह नहीं है। जितना जबरदस्त उनके पास सलाहियत है और जितने जहाज हैं, जो जाहिर है हम भी उन्हीं के इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ जहाजों जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है। तो मेरा ख्याल है कुछ दिनों में इनको खुद ही पता लग जाएगा कि ये हमने सिर्फ शो ऑफ फोर्स या सिंबॉलिक किया है, और वही जैसे मैंने कहा कि वॉर मॉन्गरिंग जेस्चरिंग कर रहे हैं ताकि अगले इलेक्शन वाले लोगों में कहें कि हम तो पाकिस्तान नहीं सिर्फ चाइना को भी हम कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये नैरेटिव इतना सेल करने की कोशिश की है कि हमें पाकिस्तान ने नहीं हराया, चाइना ने हराया। तो आई थिंक ये उसी की बिल्कुल कड़ी मुझे लगती है। बिल्कुल सही। लेकिन ऑब्वियसली वो एक जो मिथ थी वो तो काफ़ी हद तक ब्रेक हो गई ना, ख़ास तौर से वो ममालिक जो इन्वेस्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा, इवन यूएस से इंडिया में टू टेक ऑन चाइना, वो तैयार कर रहे थे इंडिया को। तो सबके सामने आ गया कि वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता भारत, तो चाइना का मुकाबला किस तरीके से करेगा। ये फरमाइएगा कि एक और चीज़, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये जो चले एयर बेस तो सिम्बॉलिक हो गया, आपने उसका जवाब दे दिया। एक और ख़बर पिछले दिनों आई जब इनको ये पता चला कि बांग्लादेश जो है ऑब्वियसली वो इनसे अब दूर हो रहा है, पाकिस्तान के करीब हो रहा है, चाइना के करीब हो रहा है, और वहाँ पे जो लाल मोनिर हाट एयरबेस है वो ऑपरेशनल दोबारा से कर रहा है चाइना के ताउन से। और किसी भी वक्त अगर कोई इंडिया की तरफ से कोई एग्रेशन शो किया जाता है तो विद इन सेकेंड्स इनके जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वो मेन लैंड इंडिया से कट सकते हैं। ये खबर क्या आई कि जनाब विद इन डेज़, आई थिंक 2 डेज़ के, पता नहीं वो कितने किलोमीटर्स के एरिया के ऊपर इन्होंने छावनियाँ बना ली हैं। ये पॉसिबल है कि मतलब डेज़ भी नहीं, आई थिंक विद इन आवर्स, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये दुनिया को दिखाने के लिए कि जनाब हम तैयार हैं, आपने जो करना है कर लें? मिस सादिया, इनका बड़ा तजर्बा है ईस्ट पाकिस्तान की तरफ 71 में और उसके बाद भी बांग्लादेश में। ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान जब हमसे इन्होंने लैदा किया था तो 1 लाख के करीब इन्होंने फ्रॉगमैन जो हैं वो जो नहरों में और दरियाओं में ऑपरेशन करते हैं, एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए लॉन्च किए थे हमारे खिलाफ। जमीन से तो किए ही थे तकरीबन। वो इनको तजर्बा है, इनको ओरिएंटेशन है लैंड की, और आज का नहीं कर रहे, ये थ्रू आउट इन्होंने किया। लेकिन क्योंकि पिछले 16 सालों में जब हसीना वाजिद साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी तो वो ऑलमोस्ट उनकी एक्सटेंशन थी हिंदुस्तान की बनी हुई थी, और जाहिर है वही एक वजह बनी उनके टॉपर होने की। एक और मैं आपको दिलचस्प बात बताता चलूं कि जो राफेल के इनके 2 स्क्वाड्रन हैं, जो जाहिर है 36 जहाज हैं, इनके पास तो 18 इन्होंने 2 स्क्वाड्रन में रखे हुए हैं। एक इन्होंने स्क्वाड्रन रखा हुआ है अंबाला में जो सेंटर ऑफ इंडिया है, ठीक। और एक स्क्वाड्रन रखा हुआ है हाशिमारा में। हाशिमारा है बिल्कुल बांग्लादेश के नॉर्थ में। यानी शो ऑफ फोर्स राफेल वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट है, और जो पीस टाइम उनकी डिप्लॉयमेंट रखते हैं उन्होंने एक पोस्चरिंग के पॉइंट में से एक को सेंटर में यानी हमारी तरफ रखा हुआ है, और एक ईस्टवर्ड लुक करने के लिए बांग्लादेश के राइट ऑन टॉप रखा हुआ है। हाशिमारा बेस वहां है। अभी हमारे खिलाफ जब मई में ये जहाज डिप्लॉय हुए थे तो हाशिमारा से जहाज उड़कर हमारे बॉर्डर पे लाए गए थे, हमारे खिलाफ मुख्तलिफ बेसिस पर डिप्लॉय किए गए थे। तो मैं पोस्चरिंग की बात कर रहा हूँ कि सिर्फ लैंड नहीं, इन्होंने एयरफोर्स से भी ये शो करने की कोशिश की हुई है कि शायद बांग्लादेश अगर हमारे हाथ से निकला या कंट्रोल तो आपके सर के ऊपर हमने वन ऑफ द बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट सो कॉल्ड, जो है भी, वो तो एम्प्लॉयमेंट फॉल्टी थी तो 7 जहाज टोटल 8 गिरे उनके, लेकिन जहाज तो बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये आई थिंक रीजनल हेजमनी उनकी निकलती हुई नजर आ रही है। वो जो आप बात कर रही थी कि वो रीजनल स्टेबिलिटी फैक्टर या एक एलिमेंट था पुलिस फैक्टर जो उनके जहनों में वेस्ट के
اور تو خاص طور نیٹ پہ امریکہ کے سیکیورٹی بڑے بہت سارے اسٹیبلائزر وہی تھے نا ریجن میں، وہ کہتے تھے کہ جی ہم ہی ہیں، اور باقی تو چھوٹے دیش وہ کہتے ہیں، ان کے نزدیک تو ان کی کوئی اہمیت ہے نہیں۔ بنگلہ دیش والا آپ نے ذکر کیا، گریٹر بنگلہ دیش میپ سامنے آیا، ڈاکٹر محمد یونس نے، بلکہ جب وہ جنرل ساحر شمشاد بھی گئے ہوئے تھے ان کو بھی پریزنٹ کیا، وہ جگہ جگہ اس کی بات بھی کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے انڈیا کے لیے، اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس کے کوئی آثار ہیں، اس کے کوئی چانسز ہیں، ایسی کوئی موومنٹس ابھی ان 7 سسٹر اسٹیٹس میں جہاں پہ زیادہ بنگالی بولنے والے لوگ ہیں جو تنگ ہیں حکومت سے، ان کی طرف سے آ سکتی ہے؟ دیکھیے انفارچونیٹ پارٹ یٹ اگین وہی ہے کہ ہندوستان اس یونٹی کو قائم کر رہا ہے بائی فورس۔ آپ نے خالستان کی موومنٹ دیکھ لی، ہم تو نہیں کر رہے، ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ ہماری دشمنی ہے، ہمارے بارڈر ڈسپیوٹس ہیں، ہم انیزی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو ہم الزام لگاتے ہیں۔ ابھی جو کینیڈا میں جو سکھ رہنما کو قتل کیا جی تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیٹ سپانسرڈ تھا، اس سے زیادہ کیا ثبوت ہوں گے؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کینیڈا والوں نے تو ڈیٹیکٹ کر لیا اور پبلک میں ہو گیا، پھر امریکہ میں ایک مرڈر کی اٹیمپٹ کی گئی، وہ اریسٹ ہو گیا ان کا، پھر بالکل دنیا میں اور بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے جو obviously اسٹیٹ انوالوڈ ان ٹیررزم، وہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو صوبے ہیں 7 سسٹر جن کی بات کر رہی ہیں، اس میں بہت کلنگ اور روٹین ہوتی رہتی ہے، کیونکہ وہ اس کا حصہ ہے۔ جو لیڈر ذرا سا اپرائزنگ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر لے گا، وہ یا ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے یا کوارشن اس طرح کر دی جاتی ہے کہ وہ پھر آپ کو نظر نہیں آتا اتنا پاورفل۔ لیکن ظاہر ہے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، بنگلہ دیش کی مثال ان کو دیکھنی چاہیے، آلموسٹ اتنی بڑی پاپولیشن ہے جس کو سپریس کیے رکھا حسینہ واجد نے، obviously backed by انڈیا، لیکن جب وقت آیا تو دیکھیے سڑکوں پر کیسے لوگ نکل آئے، کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں، اور فوج نے بھی گیو اپ کرنا پڑا فوج کو بھی۔ تو یہ اسی طرح کا سینیریو میں لانگ ٹرم میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ان کو پیسیفائی نہ کیا، ان کی گریونسز کو خاص طور پر، اور یہ آخری بات اس کے اوپر یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ان میں سینس آف ڈیپریویشن بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو بالکل آپ دہلی میں یا بڑے کلکتہ میں اور بامبے میں ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں، اگر آپ ان کو فالو کریں تو ان کی گروتھ ریٹ کہہ لیں یا جاب اپرچونیٹیز کہہ لیں، انڈسٹریلائزیشن کہہ لیں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کہہ رہے ہیں، ان ایریاز میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ان کو شودر ٹائپ ابھی بھی سمجھا جاتا ہے۔ آئی تھنک یہ اس وجہ سے پرائزنگ ہو رہی ہے، اور اگر یہ رہی تو میں اور زیادہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے انفیوریبل رزلٹ دیکھ پا رہا ہوں۔ صحیح، اور اوبیسلی جو انڈیا نہ صرف اپنے ملک میں اور باہر دنیا میں، جیسے آپ نے کینیڈا کا اور امریکہ کا ذکر کیا، وہ تو P5 کنٹریز کی طرف سے یہ چیز سامنے آ چکی ہیں، دیز آر دا کنٹریز وچ شیئر این انٹیلیجنس نیٹ ورک، کہ کس طریقے سے ان کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ اپنے مخالف آوازوں کو بند کرواتے ہیں، قتل کرواتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے گا، ایک فیکٹ اسٹیبلش کرتے ہیں، اس وقت جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوبیسلی بڑی تیزی سے ہمیں بلاکس، پرانے بلاکس ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور شفٹ ایک چل رہا ہے، نئے بلاکس بن رہے ہیں، ٹلٹ لوگوں کا، ممالک کا تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے میں ہم اپنے ایک اور پڑوسی ملک کی جب بات کرتے ہیں، افسوس بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ حماقتیں شاید ان کی طرف سے جو کی جا رہی ہیں ان کی ریئلائزیشن بھی نہیں ہے۔ لیٹس اسٹیبلش دس فیکٹ کہ اس وقت آپ کو انڈیا جو پاکستان کا بڑا کھلا دشمن ہے، اس کے ساتھ 2 ممالک کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک افغانستان ہے انفارچونیٹلی، اور دوسرا اسرائیل ہے، اور ہمیں اس جنگ کے دوران بھی بتایا جاتا ہے کہ ان دونوں ممالک کے فٹ پرنٹ موجود تھے۔ انفیکٹ افغان کی رجیم کی طرف سے تو کھل کے ساتھ دیا گیا تھا، بیانات دیے گئے تھے مئی میں پاکستان کے خلاف بھارت کی فیور میں یہ جو جنگ ہو رہی تھی، اور اسرائیل کا بھی اسی طریقے سے، خاص طور سے ایران کو بھی اگر آپ دیکھ لیں، ایران کے اندر جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو وہاں پہ آپ کو انڈین فٹ پرنٹ نظر آیا تھا، جو کہ ایران نے بہت ان کے جاسوس پکڑے بھی جو موساد کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ سو یہ پہلے بتائیے کہ یہی دونوں ممالک نظر آ رہے ہیں اس وقت ان کے سب سے بڑے سپورٹرز؟ اور جی آج کے نہیں ہے، بائی دا وے میں ٹھیک ہے، کوئک اگین فلیش بیک انٹو دا ہسٹری، میں بہت سارے سال پہلے ایز اے ینگ آفیسر جب ہمارا نیوکلیر پلانٹ کا ہم ڈیفینڈ کیا کرتے تھے کوٹا کا، اور نیا نیا ہمارا اسٹیبلش ہوا تھا نیوکلیر پروگرام، ڈاکٹر قدیر خان وہاں کام کرتے سائنٹسٹ کے، تو میری ڈیوٹی لگی تھی راولپنڈی میں، ڈیوٹی چکلالہ ایئر بیس پر، ہمیں ڈیفینڈ کرنا تھا کوٹا کو۔ ہمیں اس وقت بتایا گیا تھا کہ 2 ملکوں سے ہمیں نیوکلیر پلانٹ سے خطرہ ہے، ہمارے اچھا نیوکلیر پلانٹ کو، اور ظاہر ہے دونوں یہی ہیں جن کا آپ نے نام لیا۔ ٹھیک، تو یہ آج کی تو نہیں، ہمارے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ اسرائیل آ گیا ہے ہندوستان کی سپورٹ کو، وہی فارمولا ہے کہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے۔ انفارچونیٹ پارٹی یہی ہے کہ وہ ایک ہی چیز کامن ہے، نہ ان کا کلچر ملتا ہے، نہ ان کی لینگویج ملتی ہے، نہ ان کے بارڈر ملتے ہیں، نہ ان کی ادروائز کو نیشنل انٹرسٹ ادروائز ملتے ہیں، ان کا نیشنل انٹرسٹ ایک کنورج کرتا ہے پاکستان۔ تو یہ سرپرائز نہیں ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ ٹھیک، افغانستان کا بھی کوئی سرپرائز اس لیے میں نہیں ہوا کیونکہ جو مئی میں ہوا تھا اس کے بعد ہمیں پتا تھا کہ یہ ایسی ضرور کوئی ایفرٹ کریں گے جس کے اندر فیس ان کا نہ آئے، امبیرسمنٹ نہ آئے، 8 بیوٹیفل برانڈ نیو ایئر کرافٹ دوبارہ نہ سننا پڑے، تو بہتر ہے کہ فنڈ کریں
اور آج کا نہیں وہ فنڈ کر رہے بائی دا وے. یہ اتنے کمپرومائزز آپ دیکھیں انڈیا نے کیے ہیں افغانستان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کہ یہی ملا متقی 2001 سے ٹیررسٹ لسٹ پر ہیں, ان کا اسپیشل ویور لیا گیا وزٹ کرانے کے لیے. یہی ملا متقی ہیں جن کو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جہاز ہمارا ایئر انڈیا کا ہائی جیک کیا ہے, وہ انہوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے, نہیں لیا. ایک دانش صدیقی جرنلسٹ قتل ہوئے افغانستان کے اندر, انہوں نے کہا بدلہ لیں گے, نہیں لیا. انڈیا کی ایمبیسی پر حملہ ہوا, انہوں نے کہا بدلہ لیں گے, نہیں لیا. ناردرن الائنس کو سپورٹ کر رہے تھے احمد شاہ مسعود کو اور پھر اس کے بیٹے کو, اور پھر چھوڑ دیا اس لیے ان کو یو ٹرن لیا اور ان کی سپورٹ میں آ گئے صرف اس لیے, وہی جیسے میں نے کہا دشمن کا دشمن, اس فارمولے پہ واپس آ گئے. تو یہ نون تھا. ابھی بھی دیکھیے مذاکرات فیل ہوئے ہیں, وہ آج ٹاپک شاید آپ کا نہ ہو, لیکن فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہندوستان اور افغانستان مل کر اس کو بارگیننگ لیوریج کے طور پر استعمال کر رہے تھے. نیگوشیشن تو ہو ہی نہیں رہی تھی. ہماری کون سی ڈیمانڈ ان ریزنیبل تھی؟ کوئی ڈیمانڈ صرف ایک تھی کہ ہماری طرف مداخلت بند کر دیں, اور تو ہم کچھ نہیں مانگ رہے تھے. But it seems like now that they were looking for an excuse. ایک اسکیپ چاہ رہے تھے, وہ مذاکرات وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ کبھی بھی کامیاب ہوں, اور ابھی بھی جو بیانات آئے ہیں وہ تجارتی جو سرگرمیاں ہیں دونوں ممالک کی وہ بھی بند کرنے کا انہوں نے حکم دے دیا ہے. نائب وزیر اعظم جو انہوں نے کہا ہے کہ جی نہیں کرنی, جو کرے گا تاجر پھر وہ بھگتے گا. دیکھیے میں انٹرنیشنل میڈیا تھوڑا سا جو فالو کر رہا تھا انہی دنوں مذاکرات میں, تو مجھے ریلائز ہوا کہ دنیا اب جان چکی ہے کہ اس میں ڈرٹی پلے کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے پاکستان نے بہت فیئر پلے کیا. آپ ایگری کریں گی کہ انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہم بہت زیادہ پروہیبٹیو سٹرائکس کر سکتے تھے ان کو, لیکن میری انفارمیشن اتھینٹک, میں نے کنفرم کیا ہے کہ تقریباً اگر 100 ٹارگٹ ڈیلیبریٹ ہو رہا تھا کہ ہم نے طالبان کا مار سکتے ہیں یا مارنا چاہیے, 5 یا 10 اپروو ہوئے تھے ٹارگٹنگ کے لیے. یہ جو ہم نے پچھلے دنوں کیے تھے 3 ہفتے پہلے کے, اتنا ریسٹرین شو کیا. ہم اسکلیشن آف لیڈر جو تھی وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے, ہم نہیں چاہتے تھے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. اور افغانستان کے خلاف تو ادروائز بھی ہم انویلنگلی سب کچھ کر رہے ہیں, دل سے نہیں کر رہے ہیں, ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں. وی آر ناٹ فیلنگ پراؤڈ اباؤٹ اٹ. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے ایک بڑی ہم نے اسٹین دکھایا, جو میں کہہ رہا تھا کہ دنیا اب جان چکی ہے, وہ ایسے جان چکی ہے کہ دیکھیے ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے, جو آپ کی پاور ٹو ہرٹ ہوتی ہے وہ آپ کی پاور ٹو بارگین ہوتی ہے. پاور ٹو ہرٹ ہماری الحمدللہ ہے افغانستان کی آرم فورسز کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے, اور ہم نے سمجھا تھا کہ جتنی ہم نے سٹرائکس کی ہیں ہمیں پاور ٹو بارگین اب مل گئی ہے کہ ہم نیگوشیٹ کر کے سیٹل کر دیں گے. لیکن اب افغانستان نے اور ہندوستان نے مل کر ثابت کیا کہ ہم نے شاید جو ریسٹرین کیا تھا وہ ایتھیکل رہتے ہوئے ہماری غلطی تھی کوئی, لیکن گلوبلی تو یہ راستہ انہوں نے خود اپنے لیے چوز کیا ہے. پاکستان نے تو جیسے آپ نے بتایا ریسٹرین شو کیا تھا. ایئر کموڈر خالد چشتی, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن ورلڈ ویو. ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں اسلام آباد جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا G11 کچہری کے باہر, اس میں بھی اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو ملوث خودکش بمبار تھا اس کا جو ہینڈلر ہے اس سمیت 4 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں, اور یہ جو خودکش بمبار تھا اس کا تعلق افغانستان سے, افغانستان کا رہائشی تھا. اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. ہم جوائنڈ بائی ڈاکٹر منور حسین جو کہ انٹرنیشنل افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان اوبویسلی کشیدگی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے, اور خاص طور سے وہی چیز جو پاکستان بار بار یہ افغانستان کو بھی باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کی سوئل استعمال ہوتی ہے ہمارے خلاف یہاں پہ دہشت گردی کروانے کے لیے, اس کا ایک ثبوت ابھی ریسنٹلی ہمیں اسلام آباد والے دہشت گردی کے واقعے کے اندر نظر آ گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو اب کس طریقے سے پاکستان کو ٹیکل کرنا چاہیے, یا کوئی ایسا آپشن بچا ہے مذاکرات کے بعد بھی کہ جس سے معاملہ حل ہو؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں بڑی کمپریہنسو اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, یہ تو ہم سمجھتے ہیں, اور صرف جو بائیلیٹرل لیول پہ یا ٹرائی لیٹرل لیول پہ یا جو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں ممالک ان کی بات چیت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. غالباً ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو طالبان کی حکومت کا واپس آنا ہے وہ فقط پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے, اس کے اندر دوسرے بھی عوامل اور دوسرے بھی فیکٹرز تھے جس کے باعث طالبان حکومت میں آئے. تو ان کو ساتھ ملانا ہوگا اور طالبان پہ ایک پریشر بلڈ اپ کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ امریکہ جو ہے وہ ویکلی کہا جاتا ہے کہ $40 ملین دیتے ہیں ہیومینیٹیرین ایڈ کے سلسلے میں, اور اس میں ایک بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ TTP کو بھی جاتا ہے, اور اس کے انٹیلیجنس شواہد بھی موجود ہیں. اسی طریقے سے چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے افغانستان کے اندر وہ بھی 7 سے 11 یا 12 بلین ڈالرز بتائی جاتی ہے, اور پھر ان کے پاس ایک الٹرنیٹیو روٹ جو چاہ بہار کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ایران کا رول بھی اپنی جگہ پہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ مختلف ذریعوں سے ہمیں یہ لینا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی کو ساتھ لے کے جانا ہوگا. نہ مکمل طور پہ اسٹک جو ہے وہ کام آئے گی اور نہ مکمل طور پہ کیرٹ
जो हमें हमारे लिए मुफीद यानी इस वक्त साबित होगा। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है ग्लोबली अगर हम देखें तो उसको ये लेवरेज हासिल है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ तो हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। आपने कहा ईरान के साथ भी ताल्लुकात में हमें बहुत बेहतरी और उनकी बहाली नज़र आ रही है। तो ये वाकई पाकिस्तान अगर चाहे तो इनको बावर करा सकता है इन मुल्क को कि आपको ये तमाम इन्वेस्टमेंट या ये जो $40 मिलियन आप वीकली उनको दे रहे हैं, अगर ये रोक दें तो ये सबसे अच्छा मौका है उनकी आर्म ट्विस्टिंग का या अपनी शराइत मनवाने का। बिल्कुल, और इसके साथ साथ देखें जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो कमेटी है अफगानिस्तान में, उसको पाकिस्तान चेयर करता है, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में एक आपकी अच्छी पोजीशन है और ममालिक की आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट है। तो मैं समझता हूँ इंटरनेशनल फोरम पे जो हमारी डिप्लोमेसी है उसको जरा एक्टिवेट करने की जरूरत है, और एक कंबाइन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये नहीं हो कि बाकी स्टेक होल्डर्स को लगे कि पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी बना रहा है। मेरा ख्याल है कि चाइना है, ईरान है, सेंट्रल एशिया है, रशिया है, खुद अमेरिका है और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, बिकॉज वहां पे जो 40-42 दहशतगर्द तंजीमें हैं उससे फकत पाकिस्तान को तो खतरा नहीं है ना, उससे तो खुद ईरान को खतरा है, सेंट्रल एशिया को खतरा है, चाइना को खतरा है, खुद अमेरिका को खतरा है, जिसका इज़हार उन्होंने बारहा किया है। और फिर उन्हें ये भी बावर कराने की जरूरत है कि एक्चुअली ये लिंक करता है, ये जो अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये लिंक करता है मीना रीजन के साथ, जिसे आप मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का इलाका कहते हैं। और जैसे जैसे पाकिस्तान का किरदार उसमें बढ़ते हुए नजर आएगा, आपको लगेगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में चपकलिश को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो उस अंदाज से भी इसे देखने की जरूरत है और वहां के स्टेक होल्डर्स को भी इसमें शामिल करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि अभी जिस तरह हमने इस्लामाबाद इंसिडेंट का जिक्र किया और उसमें जो हैंडलर पकड़ा गया है और जो इंकशाफात जिस तरीके से हो रहे हैं, अब पाकिस्तान के पास ये शवाहिद माजी में भी रहे हैं, ऐसे दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं, हमने हर फोरम पे उनको सामने रखा भी है, अफ़गान हुकूमत के सामने भी वो चीज़ें रखी, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। ये जो दोबारा से इस्लामाबाद में होना या फिर जो वाना कैडेट कॉलेज के अंदर इंसिडेंट हुआ है, ये तमाम चीज़ें एक तो साबित क्या करती हैं, इस वक्त अफ़गानिस्तान क्योंकि अकेला नहीं है, इस वक्त इंडिया उसकी पुष्ट पनाही कर रहा है, तमाम के तमाम जो फाइनेंसेस हैं, तमाम के तमाम सपोर्ट जो है वो वहाँ से आ रही है। इसको हम किस तरीके से मौसर अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हैं पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त जब वाकई में बहुत मुस्तहकम है और लोग सुन रहे हैं, लोग पाकिस्तान का नैरेटिव, पाकिस्तान की बात मान रहे हैं? देखिए सादिया, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि सिर्फ इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर बाकी ममालिक भी इन्वॉल्व हैं। हमारा फोकस ज्यादा इंडिया के ऊपर है। नो डाउट कि इंडिया ने इस वक्त $300 मिलियन पे किए हैं इजराइल को और स्पाइक्स लेके दिए हैं तालिबान को, कुछ डिलीवरी हुई भी है। और आपको याद होगा कि जब अमीर मुत्तकी के 2 दौरे हुए हैं करीब ही इंडिया के, उस वक्त कहा जाता है कि इजराइल के जो इंटेलिजेंस चीफ थे वो भी इंडिया के अंदर मौजूद थे, और ये भी कहा जाता है कि उनकी मुलाकात उनके साथ भी हुई। तो इसका मतलब ये कि आपको एक नेटवर्क नजर आ रहा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मुझे यूं लगता है कि अमेरिका इसमें किरदार अदा कर सकता है इफेक्टिवली। ये हो नहीं सकता कि भारत और इजराइल जो कुछ कर रहा हो उसकी खबर अमेरिका को ना हो। तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात को ब्रोएकार लाते हुए आप ये अमेरिका से कह सकते हैं कि ये अब न फकत ये कि रीजनल पीस के लिए खतरा है, बल्कि इंटरनेशनल पीस के लिए खतरा है। और फिर इसके साथ साथ जो मिडिल ईस्ट के वो ममालिक जो तालिबान को एड देते हैं या जिनके यहाँ थोड़ी बहुत सॉफ्ट कार्नर है तालिबान के हवाले से, वहां से भी प्रेशर आना चाहिए। जिस तरह कतर और तुर्की ने एक अच्छी एफर्ट डाली, कम से कम उनके सामने तालिबान का चेहरा खुल के सामने आ गया, बल्कि उनके ऊपर वाजे हो गया होगा कि तालिबान का जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है वो वाजे है कि दुआ मुआहदा हो या उसके अलावा 2020 का मुआहदा हो या फिर पाकिस्तान के साथ 2024 का मुआहदा हो जिसमें यूएई शामिल था, या अभी 2025 में कतर और तुर्की इस्तांबुल में जो मुआहदा हुआ है, हर मुआहदे को तालिबान ने पसे पुष्ट डाला है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के आंखों में धूल झोंका है। जो असल चीज मुझे कमी नजर आती है वो एक मैकेनिज्म की कमी है जो तालिबान पे चेक रखे, और दुआ मुआहदे में यही हुआ है कि अमेरिका वो मैकेनिज्म कायम नहीं कर सका जिससे तालिबान पे चेक रख सके। और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ऐसे मैकेनिज्म को मुरतब करे कि ये मसला एक दफा नहीं हमेशा के लिए हल हो।
صحیح. اچھا, جیسے آپ نے پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ان گروپ سے بات کر سکتا ہے, خاص طور سے جو ان کے مخالف ہیں. بہت زیادہ اس وقت آوازیں ایسی ہیں جن کو دبایا جا رہا ہے, لیکن ناردرن الائنس ہو گیا, باقی تمام مخالفین ہو گئے, پاکستان انگیج اگر ان کو کرتا ہے اور واقعی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے, جو پاکستان کہتا ہے کہ افغان عوام کے جو ایک نمائندہ حکومت ہے اس کو ہونا چاہیے. یہ حکومت الیکٹڈ نہیں ہے, اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے, یہ عبوری حکومت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں پاکستان کیسے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں بیکاز بہت سی آوازیں یا بہت سے اوپینینز ایسے آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ماضی میں کر لیا ہے, اس بار پاکستان کو اس چیز سے بہت دور رہنا چاہیے افغانستان کے کسی بھی معاملے سے. دیکھیں سعدیہ, میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی جو پرانی پالیسی ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. پرانی پالیسی میں مثال کے طور پہ ہم نے ایک صرف اتنی کمیونٹی پہ فوکس کیا اور باقی اتنی کمیونٹیز کو ہم نے چھوڑ دیا. اس سے ہوا یہ کہ جو باقی پلیئرز تھے افغانستان کے اندر انہوں نے اس کا استعمال کیا اور وہ ہمارے سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سے یہ بھی غلطی ہوئی ہے کہ غالباً ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ جو افغانستان کے اندر طالبان ہے, جو پاکستان کے اندر طالبان ہیں, ان دونوں کے اندر فرق ہے. افغانستان کے طالبان اچھے ہیں اور پاکستان کے طالبان برے ہیں. ہمیں یہ نظر میں رکھنا چاہیے تھا جو دونوں کی نظریاتی اساس ہے اور جو جہادی نظریہ ہے وہ ایک ہی ہے. ہمیں دونوں کو اس انداز سے ٹریٹ کرنا چاہیے اور اب بالکل واضح ہے ان کے درمیان میں الائنس اور اس کے شواہد موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا جس طرح سے ماضی میں ہمارے تعلقات تھے ربانی کے ساتھ ہوں یا حکمت یار کے ساتھ ہوں یا احمد شاہ مسعود کے ساتھ ہوں, جس طرح آپ نے فرمایا, اسے بھی بروئے کار لانا چاہیے. اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے جو ہیں احمد مسعود, وہ تیار ہیں کہ وہ اپنے علاقے کو طالبان سے چھڑائیں. اسی طرح سے رشید دوستم جو ہیں وہ اپنے 20,000 جو لوائلسٹ ہیں ان کو پہلے ہی آگاہ کر چکے ہیں کہ میں کسی وقت بھی آ سکتا ہوں اور موومنٹ اسٹارٹ ہو سکتی ہے. خود طالبان کے اندر جو ملا یعقوب ہیں, جو ملا عمر کے بیٹے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس وقت آخونزادہ کے جو سیٹ ہے اس پہ برجمان ہو جائیں. تو میرا خیال ہے کہ جہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, جس کی میں ہمیشہ تائید کروں گا, اس کے ساتھ ساتھ انٹرنل جو پالیٹکس ہے افغانستان کو, وہ بھی, اور افغانستان کے اندر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں ساتھ لے کر چلیں گے تو یہ مسئلہ بآسانی ریزالو ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں انگیجمنٹ ضروری ہے پاکستان کی طرف سے, انگیجمنٹ ضروری ہے, اور اس لیے ہمیں صرف بائیلیٹرل لیول پہ نہیں, ریجنل اور ایکسٹرا ریجنل لیول پہ دیکھنا ہوگا. اور ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ سسٹمک لیول پہ جو پالیٹکس جاری ہے اس پالیٹکس کا بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ ایک لنک بنتا ہے, اسے بھی ہمیں دیکھنا ضروری ہے. رائٹ پوائنٹ, ویل ٹیکن. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منور حسین فار جوائننگ اس آن ورلڈ ویو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. بریک سے جب آپ واپس آئیں گے تو دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک. کابل میں بیٹھی ہوئی افغان طالبان حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے مکمل طور پر انڈین حکومت کی پراکسی بن کر اپنا نظام چلانا ہے اور بہر صورت اپنے ہمسایہ ملک پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات جاری رکھنے ہیں. دہشت گردوں کی مکمل معاونت کرنی ہے, چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قیمت ہی کیوں نہ ادا کرنی پڑے. رواں ہفتے پاکستان میں دہشت گردی کے 2 واقعات ہوئے. فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے جنوبی وزیرستان وانا کیڈٹ کالج پر حملہ کر کے اے پی ایس پشاور جیسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تمام طلباء اور اساتذہ محفوظ رہے اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا. دوسرے واقعے میں اسلام آباد کچہری میں ایک خودکش حملے کے نتیجے میں 12 افراد شہید ہوئے. اس واقعے میں بھی سہولت فراہم کرنے والے ٹی ٹی پی فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں. دونوں واقعات میں افغان سرزمین استعمال کی گئی. تاہم افغان طالبان حکومت کو ذرا بھر ندامت نہیں بلکہ ڈھٹائی سے بغیر سوچے سمجھے مزید ایسے فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں جن سے افغانستان کی اپنی معیشت اور اپنی عوام پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوں گے.
دو روز قبل افغان طالبان حکومت کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے افغان تاجروں اور صنعتکاروں سے بات کرتے ہوئے ہدایات جاری کی تھیں کہ تجارت کے لیے پاکستان کی تجارتی گزرگاہوں کی بجائے دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی آپشنز کو دیکھا جائے۔ افغان نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ اب پاکستان کے راستے تجارتی سرگرمیاں جاری نہیں رکھی جا سکتی۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے یہ احکامات بھی جاری کیے کہ اگر کسی تاجر اور صنعتکار کی طرف سے حکومتی احکامات پر عمل نہ کیا گیا تو حکومت کی طرف سے معاونت ختم کر دی جائے گی۔ ملا عبدالغنی برادر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ موجودہ تجارت کا ایک بڑا حصہ ادویات کی درآمدات پر بھی مشتمل ہے۔ پاکستان سے ادویات درآمد کرنے والے افغان تاجروں کو اپنے مالی معاملات طے کرنے کے لیے 3 ماہ کی مہلت دی گئی ہے۔ افغان حکومت کی ہٹ دھرمی ہم سب کے سامنے ہے۔ ایک طرف پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی، اسلام آباد کو نشانہ بنایا گیا، ہمارے بچوں کو وانا کیڈٹ کالج میں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور ساتھ ہی تجارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا افغانستان کی معیشت پاکستان سے تجارتی تعلقات ختم کرنے کے بعد اپنا وجود برقرار رکھ پائے گی؟ بہت مشکل صورتحال ہے۔ شاید افغان طالبان لیڈرشپ کو معلوم نہیں کہ وہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ وہ مکمل طور پر لا علم ہیں کہ آج کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان روایتی طور پر افغانستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر رہا ہے، جو اس کی فارماسیوٹیکل کی 40% جبکہ دیگر ضروریات کی اشیاء کا سب سے اہم حصہ بھی فراہم کرتا ہے۔ دیگر اشیاء جو بیرون ملک سے درآمد کی جاتی ہیں وہ بھی پاکستان کے راستے افغانستان جاتی ہیں۔ دوسری سب سے اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ افغان حکومت کے فیصلے کی بدولت افغانستان خود سب سے زیادہ متاثر ہوگا، کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی قابل عمل متبادل نہیں ہے۔ جہاں تک بات رہی ایران کی، تو ایران اس وقت عالمی پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ وسطی ایشیائی راستیں دور دراز اور مہنگے ہیں، جس سے لاگت بڑھنے کے ساتھ ساتھ اشیاء کی قلت کا خطرہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے راستے ہونے والی تجارت کی بات کی جائے تو یہ بہت سستی ہے، تیز اور زیادہ قابل اعتماد بھی ہے۔ صبح لاہور سے نکلنے والا ٹرک شام کو جلال آباد پہنچ جاتا ہے، جبکہ دوسرے ممالک سے گزرنے والے راستے بہت طویل، مشکل، دشوار ہیں۔ افغان امور کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغان حکومت کے بیان نے دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول ضرور کروائی ہے، لیکن افغانستان کی جنگ سے تباہ حال معیشت کسی بھی صورت پاکستان سے دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک اور تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ افغانستان کی معیشت پاکستان سے ہونے والی سمگلنگ پر بھی چل رہی ہے۔ پاکستان سے ڈالر افغانستان سمگل ہوتا ہے، دیگر اشیاء ضرورت سمگل ہوتی ہیں، جس کے بعد پاکستان میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں۔ دوسری جانب ٹریڈ روٹس کی بندش اور اب افغان حکومت کی طرف سے پاکستان کے ساتھ تجارت نہ کرنے کا فیصلہ اپنی عوام کے مسائل کے اضافے کا سبب بنے گا۔ افغانستان پاکستان سے تو درآمد ضرور کر سکتا ہے، لیکن دیگر ممالک سے درآمدات کے لیے ڈالرز چاہیے، ایک بینکنگ کا نظام چاہیے۔ بینکنگ کے نظام کی عدم موجودگی میں افغان تاجروں کو پہلے ہنڈی کے ذریعے ڈالر کسی دوسرے ملک بھجوانے پڑیں گے، پھر وہاں سے کوئی دوسری کمپنی ان کے لیے اشیاء منگوائے گی، پھر وہ اشیاء افغانستان بھجوائی جا سکیں گی۔ پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ افغان حکومت کی طرف سے تجارتی پابندیاں پاکستان کے لیے بہتری کا پیش خیمہ ہیں، لیکن افسوس کی بات افغان طالبان حکومت اپنی عوام کی ضروریات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انڈیا کی پراکسی بنتے ہوئے صرف اور صرف دہشت گردی ایکسپورٹ کرنے میں مصروف عمل ہے۔ بہت جلد پاکستان کے ساتھ معاشی دوری اختیار کرنے سے افغانستان کی معیشت اور ریاست ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو سکتی ہے، جس کے بعد ایک بار پھر ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.